अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज 8 शव्वाल है, आलम इस्लाम का वो सियाह दिन जब आले सऊद ने जन्नतुल बक़ी को मिस्मार कर दिया था। इन्हदाम जन्नतुल बक़ी के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद फ़रत अब्बास साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद क़ासिद अब्बास, ज़ाकिर अहल बैत अम्मार हैदर साहब, शायर अहल बैत मेहदी रिज़वी और मशहूर मारूफ नौए ख़ान शायर अहल बैत डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा पहला सवाल मौलाना क़ासिद अब्बास साहब के लिए है। और मौलाना आप हमारे सामईन को प्लीज़ बताएं कि जन्नतुल बक़ी की तारीख़ और अहमियत के बारे में और इसकी सिग्निफिकेंस पर अगर आप रोशनी डालें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चूँकि आज का दिन मैं आपके जवाब पे आने से पहले जो आज का दिन है शव्वाल, चूँकि पूरी दुनिया में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है आजकल, वो है इत्तेहाद। इत्तेहाद पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि मुसलमानों को आपस में मिल के रहना चाहिए और आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ की एक वजह होती है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो इत्तेहाद के लिए, तो बात आगे करने में मज़ा भी आता है और एक बड़ा वैलिड बॉन्ड होता है आपके पास। तो यकीन मानिए कि तमाम जो फ़िरक़े हैं मुसलमानों के, अगर ये हकीकी तौर पे इत्तेहाद चाहते हैं, तो दुख्तरे रसूल से बेहतर बॉन्ड कुछ हो नहीं सकता है। चूँकि शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा वो ज़ात हैं कि जिस पर चाहे तो पूरी उम्मत मुत्तफ़िक हो सकती है, और यही वो ज़ात ऐसी है कि अगर कोई इस ज़ात पे मुत्तफ़िक नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए फिर वो किसी शय पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकता, क्योंकि जिगर गोशे रसूल है और जिसने इन्हें अज़ियत पहुँचाई, गोया के रसूल को अज़ियत पहुँचाई, जिसने रसूल को गोया कि उसने खुदा को ग़ज़बनाक किया। तो लिहाजा ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बेहतरीन दिन है जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने का भी, और ये साबित करने का कि हम सब एक हैं। इन इत्तेहाद में किसी तरीके का कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है, अब सीधा वक्त को बचाते हुए उस सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, उसके जवाब की तरफ, कि जन्नतुल बकी यकीनन बेइंतहा जो है फजीलत का हामिल वो मकाम है कि शायद ही उम्मत मुस्लिमा में कोई ऐसा हो कि जो इससे वाकिफ ना हो। क्योंकि अगर आपको कभी भी अपनी कोई हिस्ट्री बयान करनी होती है और इंसान फखरिया अंदाज में बयान करता है कि मेरे आबा व अजदाद कौन थे और वो कहाँ दफन है। क्योंकि अगर हमसे भी कोई सवाल करता है कि आपके आबा व अजदाद, तो उन्हें बड़े फखरिया अंदाज से हम बताते हैं कि भाई हमारे आबा व अजदाद फलां फलां थे और उनकी कब्र यहाँ है और कब्र वहाँ है। और ये बताया क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके जरिए से ये बताया जा रहा है कि वो राब्ते अभी भी बने हुए हैं और हमें जिस बात पे फख्र है, तो हमने उन्हें भुलाया नहीं है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन अब ये जो सवाल होता है कि क्या इन कब्रों का एहतराम करना, क्या ये आलम इस्लाम में है या नहीं है? चूंकि जाहिर सी बात है कि जब वहाबिज्म का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसी वक्त इन रोज़ों को मुनहदिम किया गया था, जो तकरीबन हमारी ईसवी तारीख के हिसाब से 1925 और 1926 बनता है। आप बेहतर जानते हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी नेट पे बड़े वजाहत के साथ पड़ा हुआ है। तो लिहाजा अब जहां तक बात है कि जन्नतुल बकी की हिस्ट्री क्या थी, तो यकीन इससे पहले ये मुत्तफिक अलह तारीख है कि इससे पहले कोई मुसलमानों का कॉमन कब्रिस्तान नहीं था। और मैं उस सवाल पे आगे आऊंगा। मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं ज्यादा वक्त लूं उसके जवाब देने में, क्योंकि बहुत से जवाब जो है एक तशरीह चाहते हैं, वो तशरीह करना जरूरी भी होता है क्योंकि सामाइन तक बात पहुंचे। तो खुलासा यह है कि इससे पहले कोई मुसलमानों का ऐसा कब्रिस्तान नहीं था जिसे यह कहा जाए कि यह मुसलमानों का कब्रिस्तान है। तो लिहाजा इस जगह को तश्कील दी गई और रसूल अल्लाह के हुक्म से कि इसे मुसलमानों का कब्रिस्तान करार दिया जाएगा, और उसमें रसूल अल्लाह के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम असहाब दफन हुए। उसके बाद अहले बैत दफन हुए, बनी हाशिम दफन हुए, अज़वाज रसूल दफन हुई, और रसूल के जो बड़ी करीब तरीन रिश्तेदार थे कि जिन्होंने रसूल की परवरिश में जो साथ साथ थे, वहां पे वो दफन हुए।
जनाब फातिमा बिनते असद है, ये जो रसूल अल्लाह की औलाद है, शहजादी कौनैन, इनके अलावा मौलाए कायनात की वालदा है, और इस तरीके से बहुत से नाम हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि अगर कोई शख्स इस बात पे मुत्तफिक नहीं होता है तो कम से कम ये तो मानता है कि मुसलमान है तो फिक़ह, किसी ना किसी फिक़ह को मानने वाला है, चाहे वो हनफी हो, शाफई हो, मालिकी हो या हम्बली हो, कोई हो, और ये सब के सब बिल वास्ता या बिला वास्ता इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द हैं। तो आप ये देखिए, खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कब्र वहीं पे है, तो इस बिना पर भी बड़ी ही फजीलत का हामिल है ये कब्रिस्तान, और यहाँ पे निशान बनने चाहिए, और सिर्फ बनने नहीं चाहिए। हम ये थोड़े ना कहते हैं कि भाई यहाँ निशान बना दीजिए, हमारी तो डिमांड और मांग ये है कि यहाँ जो निशान थे उन्हें वापस रिस्टोर किया जाए। बात ये है, हम कोई नया निशान बनाने की डिमांड नहीं कर रहे। फिर उसके बाद खुद इमाम मालिक मालिक की कब्र वहां पर है। जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इत्तेहाद के लिए बेहतरीन मौका है ये 8 शव्वाल। अगर मुसलमान इस मौके पर जमा नहीं हो सकते तो यकीन मानिए फिर कोई मौका ऐसा नहीं है कि जिस पे मुसलमान जमा हो सकते हों। तो लिहाजा ये तारीख है कब्रिस्तान के, जिसे जन्नतुल बकी का नाम दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें कि बाकायदा तौर से यहाँ पे असहाब दफने, क्यों दफन है? क्योंकि यहाँ दफन होना कोई फजीलत का हामिल है, इसीलिए तो दफन हो रहे हैं असहाब। और तारीख ये बताती है कि रसूल अल्लाह जब जब यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ पर दफन होने वालों के लिए दुआ किया करते थे, और बाकायदा जन्नतुल बकी की फजीलत को बयान किया है। एक नहीं, मुताद्दिद मकामात ऐसे हैं कि जहां बयान किया है जो जन्नतुल, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई ये शियों की रिवायत है, फलां की रिवायत है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके सामने वो पॉइंट्स बयान किए जो मुत्तफिक अलैह पॉइंट्स हैं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात नहीं है। तो मैं माफी चाहता हूं, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, इसीलिए मुख्तसर करके इस जवाब को दे रहा हूं, और आगे आप इस सिलसिले को बढ़ा सकते हैं अगर कोई और जवाब सवाल है, या मैं खुद इस जवाब को भी इलेबोरेट करना चाहूँ। यकीन मानिए जी कि जो खुद इसकी फजीलत है और जो इसकी हिस्ट्री है वो खुद अपने आप में इतनी तशरी तलब है कि तकरीबन आधा पौन घंटा इसी पे लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। मौलाना, मेरा दूसरा सवाल ये है कि किन वजूहात के बिना पर जन्नतुल बकी को मुनहदम किया गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका खुद ये सवाल है कि किन वजूहात की बिना पर अगर कोई इंसान किसी काम को अंजाम देता है, आप कोई भी काम अंजाम दे दुनिया में, तो सबसे पहले आपसे सवाल होता है, क्यों किया आपने? हर अच्छे काम बुरे काम के लिए होता है कि क्यों, और हर क्यों के लिए एक रीजन होता है, और वो रीजन या लेजिटिमेट होता है या इलेजिटिमेट होता है, या वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, या जायज होता है या नाजायज होता है। अगर वो रीजन जायज होता है तो जाहिर सी बात है को अप्रिसिएशन उसको मिलती है, लोग तारीफ करते हैं। और अगर ये रीजन नाजायज है, इलेजिटिमेट है, तो इसी को जुल्म कहा जाता है। अगर आप तारीख उठा करके देखें, जिन लोगों ने मुनहदिम किया उन लोगों ने क्या रीजन दिया मुनहदिम करने का। क्योंकि आप किसी कंस्ट्रक्शन को अगर तोड़ते हैं कहीं पर भी, तो कंस्ट्रक्शन जब तोड़ा जाता है और सवाल ये होता है कि क्यों तोड़ा जा रहा है, तो बात ये होती है कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। तो सबसे पहला सवाल, मैं तो अभी तारीख में और कुरान में और हदीस तफासिर में जा ही नहीं रहा, ये जो तोड़ा गया किस बिना पर, क्या ये कंस्ट्रक्शन इलीगल था? कोई साबित कर सकता है? कोई साबित नहीं कर सकता कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन था। लीगल कंस्ट्रक्शन था, और लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाना कहीं पर भी ये अपने आप में एक जुल्म है। दूसरी बात, आसार कदीमा। आसार कदीमा जो हमारी हिस्ट्री और ट्रेडिशनल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, उनको कोई भी कौम वाला हो, कोई मजहब वाला हो, उसकी कोशिश ये होती है कि उसको बचा करके रखा जाए, ताकि आने वाली नस्लों को बताया जाए कि हम कौन हैं, ये कौन है, हमारा इनसे रिश्ता क्या है। क्योंकि इसी रिश्ते की बिना पर इंसान बाअज़मत और बाअहमियत बनता है, जिसे हम निस्बत कहते हैं। ये बात इंशाल्लाह आपके जहन में रहे। तो यहां तक बात वाज़ेह हो गई। लेकिन तोड़ने वालों ने जो रीजन दिया वो क्या था कि कब्रों पर जाना, इस तरीके से फातिहा पढ़ना ये बिदअत है। ठीक है, आपने अपनी बात कही, और आपने हमेशा से जुल्म की, क्योंकि आपने ये बात पूछी ना मुझसे कि कौन सी वो वजूहात थी कि जिस बिना पर इतना बड़ा इकदाम किया गया और जन्नतुल बकी को मिस्मार किया गया। सबसे पहली बात तो मैं आगे और सवालों इसी जवाब को आगे बढ़ाते हुए दरमियान में ये बात कहता चलूं कि हकीकत तो ये है कि जिस तरीके से इमाम हुसैन को कत्ल करते वक्त इमाम हुसैन ने ये पूछा था, ये बताओ कि मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो, तो जवाब आया था बुग़्ज़न लिअबी,
ان تمام ظالموں کا ہمیشہ سے یہ ایجنڈا رہا ہے بغض ابی اور خلاف ولایت کی دشمنی میں. یہی بات ہے جو رسول اللہ سے دشمنی تھی وہ رسول کی بیٹی سے نکالی گئی, جو مولائے کائنات سے دشمنی تھی وہ اس طریقے سے نکالی گئی. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے بدعت, تو پہلے بات تو اس بات کو سمجھے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. ہر وہ شے جو رسول نے نہ کی ہو اور اس کو آپ کر رہے ہوں یہ کہہ کر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس بات کو غور کیا جائے, یہ کہہ کر رہے ہوں کہ یہ دین ہے, تب بات بدعت ہوگی. رسول نے بہت سے کام نہیں کیے جو ہمارے بدعت ہے, نہیں, بدعت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ کے کرنے لگے کہ یہ دین ہے تب یہ چیز بدعت ہوگی, چونکہ ہم اس چیز کو رسول کے نام سے دین میں رائج کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ قبروں پر جانا بدعت. اب متعدد تاریخ سے, آپ شیعوں کی بات چھوڑیے, میں نے کہا نا یہ بہترین مقام اتحاد کا اگر آپ بات کریں, تمام تر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, وہاں پہ آپ کو ملے کہ رسول اللہ باقاعدہ جنت البقیع میں جاتے تھے, یہاں پر دفن ہونے والوں کے لیے دعا کرتے تھے اور اس سرزمین کی عظمت کو بتایا کرتے تھے, اور دفن کیسے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے قبروں کو ریسٹور کرنا چاہیے یہ بھی روایات میں ہے. بالخصوص کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب قبریں پرانی ہو جاتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر قبر کو آپ اس طریقے سے ریسٹور کریں, لیکن علماء کی قبر کے لیے یہ تاکید ہے کہ اگر عالم کی قبر ہو یا کسی شہید کی قبر ہو تو اس کو ریسٹور کیا جائے, چونکہ اس کا نشان باقی رہے اور آنے والے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں جانیں. تو عزیزان گرامی, جب ایک عام عالم دین کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی قبر کو بنایا جائے, اس کی قبر کو اس حالت میں نہ چھوڑا جائے کہ دیکھ کے یہ لگے کسی لاوارث کی قبر ہے, تو جو آدم کے وارث ہیں, جو نوح کے وارث ہیں, جو تمام انبیاء کے وارث ہیں, ان کی قبروں کے نشان کو اگر مٹایا جا رہا ہے تو یہ خود اس قوم کے لاوارث ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ کہ یقین مانیے اگر کوئی یہ کہہ کہ میں جیسے کہ عرض کیا کہ اگر یہ کہہ کر دین میں رائج کر رہا ہے کہ یہ دین ہے تو بدعت ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم نے تو آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا کہ رسول اللہ قبروں پر جایا کرتے تھے, لیکن آپ نے یہ کہیں ثابت نہیں کیا کہ رسول نے اس طریقے سے کہا ہے کہ قبروں پر نہ جاؤ اور قبروں پر جانا بدعت ہے. اس کا مطلب جو چیز رسول نے نہیں کی آپ وہ دین میں رائج کر رہے ہیں, تو قبروں پر جانا بدعت نہیں ہے, اس طریقے سے نہ جانا بدعت ہوا, کیونکہ آپ نہ جانے کو دین بتا رہے ہیں. جو کام رسول نے نہیں کیا آپ اس چیز کی نسبت رسول کی طرف دے رہے ہیں, تو لہٰذا آپ بدعت کر رہے ہیں, نہ کہ قبروں پہ جانے والے بدعت کر رہے ہیں. پھر عزیزان گرامی, اور یہ جو جنت البقیع بالخصوص ہے, شہزادی کونین کی جہاں تک بات ہے, تو صاف سیدھی سی بات ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں بہت ہی کنڈیس کر کے آپ کے سامنے سب جوابات کو دے رہا ہوں, کیونکہ جو آپ نے سوال کیا کہ وجوہات کیا تھی, یہ وجوہات کچھ نہیں ہے, صرف اہل بیت کا بغض تھا, اہل بیت کی دشمنی. اب یہاں پر مانگا کیا گیا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کے, میری قربا کے محبت, اور قربا کا جو مرکز ہے اس کا نام ہے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو عزیزان گرامی, اب آپ مجھے انصاف سے یہ بات بتائیے, یہ قبروں کا مسمار, اب پھر میں اس میں سوال میں کرتا ہوں کہ یہ قبروں کا مسمار کرنا یہ جو ہے اجر رسالت کی ادائیگی ہے یا ان کی حق تلفی؟ کیونکہ اگر میں آج کسی کا پرانا کوئی نشان باقی رکھتا ہوں تو انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھیے ان کو اس بات کو نہ چھیڑیے, یہ ان کی ان سے محبت کا تقاضا ہے. تو مجھے انصاف سے بتائیے, اب یہاں تو بات قرآن کی آ گئی نا, اب اس کو مسمار کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ تو عزیزان گرامی, جو ایک چیز جس کا مطالبہ رسول نے نہیں کیا ہے, یہ اللہ نے کیا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں مانگتا. یہ رسول نہیں مانگ رہے ہیں, یہ اللہ گویا کہ مانگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے تمہارے قرابت داروں کی محبت, اور اس قربت کا مرکز شہزادی کونین. تو اگر اس کو اس مرکز سے اٹیچ نہیں ہے عزیزان گرامی, تو اجر رسالت کی ادائیگی نہیں ہے. تو تمام کی تمام بات اہل بیت سے دشمنی ہے. اب وہ بالکل ایک دم اور بالکل عقلی جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ وجوہات کیا تھی مسمار کرنے کی. اب میں پھر ایک سوال یہاں پہ کرتا ہوں کہ مولا کائنات کے دور میں لوگوں کو جس کو بھی خلافت دے دی گئی, مطلب لے لی گئی, انہوں نے لے لی, تو جب آپ نے تمام تر خلافت لے لی, چاہے جس زور پہ آپ نے لی, تو کیا وجہ ہے بھائی کہ ایک علی ابن ابی طالب کے پیچھے اس طریقے سے آپ پڑھے کہ گلے میں ریسمان ظلم ڈالنے کو تیار, دروازہ جلانے کو تیار, دروازہ جلا دیا گیا. اس طریقے سے کیا بات ہے کہ اس ایک ذات کے پیچھے, اس ایک گھرانے کے پیچھے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ when you have the majority with you,
تو آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں ایک خانوادے کو, ایک گھر کو؟ امام حسن کے دور میں جب تمہیں سب کچھ لکھ کے دے دیا گیا ہے, تمہیں حکومت چاہیے, رکھ لو بھائی, اس کے باوجود بھی پریشان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین کے دور میں تلوار کے بل پہ آپ نے ملک کے ملک اور پورے شہر کے شہر اپنے قبضے میں لے لیے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ 18 کے پیچھے 72 کے پیچھے اس طریقے سے پڑے ہیں؟ تو عزیزان گرامی, ہر زمانے میں جو بھی ظالم رہا ہے, ظالم کو ہمیشہ سے وہ جو چند لوگ جو خاصان خدا ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ سے خوف رہا ہے, چاہے جس دور کا ظالم رہا ہو, چاہے وہ رسول اللہ کے دور کا رہا ہو, چاہے وہ جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کے دور کا, انبیاء کے دور کا رہا ہو, رسول اللہ کے دور کا رہا ہو, مولا علی کے دور کا ظالم رہا ہو, یا امام حسین کے دور کا ظالم, کسی امام کے زمانے کا ظالم رہا ہو, چاہے بنی عباس, بنی امیہ, کوئی ہو, انہیں ہمیشہ حکومت چلانے میں بھی پرابلم رہی. تو ان خاص لوگوں سے, جبکہ میجورٹی ظاہراً ان کے ساتھ تھی, لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سر تو ہماری جانب جھک رہے ہیں, لیکن جو دل ہیں ان کی یہ ان کی جانب جھکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ظالم کو کوئی برداشت نہیں ہوتی تھی, لیکن ظالم کے دل میں ہمیشہ ایک انسیکیورٹی بنی ہوتی ہے, خوف بنا ہوتا ہے کہ یہ جو دلوں کا جھکنا ہے یہ کبھی بھی ایک ریولیوشن لے کے آ سکتا ہے, کبھی بھی ایک انقلاب لے کے آ سکتا ہے. اور اسی بنا پر ہسٹری میں انقلاب آئے ہیں. مجھے زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, ظالم کو ہمیشہ خوف رہا ہے ان چند لوگوں سے. تب یہاں یہ جو آل سعود ہیں, خدا انہیں نستنابود کرے, جس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کسی جانب سے مسلمان کہلانے لائق نہیں ہے, اپنے کسی فعل سے, کسی قول سے. تو انہیں بھی اسی بات کا خوف رہا کہ یہ جو چند قبریں ہیں, اور یقین مانیے ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں آپ قبروں پر جاتے ہیں, تو ہم الحمدللہ انہیں زندہ سمجھ کے قبروں پر جاتے ہیں. لیکن یہ میرا مشاہدہ یہ میں نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہے, جتنا ہم انہیں زندہ سمجھ کے مانتے نہیں ہیں, اس سے زیادہ یہ انہیں زندہ سمجھ کے ڈرتے ہیں آج بھی. اور یہی وجہ ہے کہ قبروں کو جس طریقے سے مسمار کیا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے تھے ظاہری زندگی میں, اسی طریقے سے آج ان کی جو قبر مطہر ہے وہی انقلاب لے کے آ سکتی ہے کہ جیسا یہ اپنی ظاہری زندگی میں لے کر آئے تھے. تو باطل کا جو خوف ہے, اور وہ انقلاب آئے گا. قبریں تو انشاءاللہ روزہ تو بننا ہی بننا ہے, وہ انقلاب آئے گا, ضرور آئے گا, اور انہی قبروں کے ذریعے سے آئے گا. تب دنیا دیکھے گی کہ جو قبر میں جنہیں دنیا مردہ سمجھ رہی تھی, وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. اب بس میں آخری بات اور تمام کروں آپ کے سامنے, اور بڑا ہی بہترین واقعہ تاکہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے. جناب آیت اللہ محسن حکیم جب حج پر گئے تھے تو ان سے بھی اسی بات کو لے کر بحث و مباحثہ ہوا. تو بڑا طویل واقعہ ہے, مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کروں تو جو بادشاہ تھا وہ اسی بات کو لے کر کے, اور وہاں پہ جو دیگر مسلک اور فرقے کے علماء بیٹھے تھے, وہ اسی بات کو لے کر کے بحث کر رہے تھے کہ شیعہ بدعت کرتے ہیں اور یہ قبروں کی جو ہے یہ مردوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اور یہ مٹی چومتے ہیں, اور یہ وہاں پر جو لکڑی لگی ہوتی ہے اسے چومتے ہیں, اور وہ جو میٹیریلسٹک باتیں ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو فکر اور ذہنیت آئی ہے یہ ابلیس سے آئی ہے, کیونکہ جب جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا جا رہا تھا تو بجائے کہ نسبت کو دیکھتا وہ میٹیریل کو دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں, میں آگ ہوں اور یہ مٹی ہے, لہٰذا میں مٹی سے افضل ہوں. وہ نسبت کو دیکھنے کی وجہ میٹیریل کو دیکھ رہا تھا. یہ لوگ بھی اسی چیز کو, لیکن آیت اللہ محسن حکیم بار بار سمجھا رہے ہیں, کسی کی یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی, اور انہوں نے اپنے دل میں توسل کیا امام سے, امام زمانہ سے, اور کہا کہ مولا کوئی, چونکہ کسی کو کنونس کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بہت ہی علمی جواب دیں, کبھی کبھی لاجیکل جواب سے بھی جب سامنے والا لاجیکل بات کر رہا ہو تو آپ اسے کنونس نہیں کر سکتے. اس کو کنونس کرنے کے لیے ایک ایسا جواب آنا چاہیے کہ جس سے وہ کنونس ہو جائے. اس وقت انہوں نے توسل کیا کہ مولا کوئی ایسا جواب آئے کہ جس سے یہ کنونس ہو, چونکہ ابھی عزت کا سوال ہے قوم کی اور میں حق پہ ہوں, اور ظاہر سی بات ہے حق ہمیشہ حق کا سر بلند رہتا ہے. تو لہٰذا اسی وقت ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کوئی بڑا قدیم قرآن تھا جو کسی میوزیم سے آیا تھا, اور اس کا جو ہے یہ جو بادشاہ تھا اس نے مطالبہ کیا تھا کہ میں اس قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ قرآن جو ہے جزدان میں لپٹا ہوا تھا. کسی نے آ کر اسی مجموعے میں بتایا کہ وہ جو قرآن آپ دیکھنا چاہ رہے تھے, اس کی زیارت کرنا چاہ رہے تھے, وہ قرآن آ گیا ہے. اور یہ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا, اور اٹھنے کے بعد فوراً اس نے اس قرآن کا بوسہ دیا جو جزدان میں کور میں لپٹا ہوا تھا. جیسے ہی کور میں لپٹا ہوا تھا فوراً انہیں موقع مل گیا, کہا بس امام نے میری مدد کر دی, اور فوراً آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ آپ نے بدعت کیا, یہ آپ نے شرک کیا. کہا شرک کیسے کیا؟ کہا آپ اس کپڑے کو بوسہ دے رہے ہیں, آپ اس جزدان کو بوسہ دے رہے ہیں قرآن کے. کہا نہیں, در حقیقت یہ بوسہ جزدان کے لیے نہیں ہے, یہ بوسہ جزدان کے لیے نہیں ہے,
بلکہ اس کے اندر جو قرآن لپٹا ہوا ہے میرا بوسہ اس کے لیے ہے، وہ یہ قرآن اس میں لپٹا ہوا ہے، لہٰذا میں بوسہ اس کے اوپر دے رہا ہوں۔ تب انہوں نے کہا اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی، اسی طریقے سے ہم جو بوسہ دیتے ہیں وہ در حقیقت اس مٹی کا بوسہ نہیں ہوتا، اس لکڑی کا بوسہ نہیں ہوتا ہے، وہ جو جسم اقدس وہاں پہ دفن ہے اس کا بوسہ ہوتا ہے، چونکہ یہ اس میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس سے ان کو جو ہے کور کیا گیا ہے، لہٰذا یہ چیز بھی مقدس ہو گئی ہے۔ اور جس طریقے سے قرآن کا احترام ہے ویسے ہی احترام رحل کا کرنے کو کہا گیا ہے۔ جس طریقے سے آپ قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آپ رحل کی بھی، جس پہ قرآن رکھا جاتا ہے، اور اس جزدان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو احترام آپ اس جسم کا کر رہے ہیں اس نسبت کی بنا پر وہی احترام مٹی کا بھی ہوگا، پھر وہ مٹی مٹی نہیں رہ جاتی بلکہ خاک شفا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے بھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا کی جو ہے تفسیر کا نام ہے، ان روزوں کا بنانا اور اس کا توڑنا محض اہل بیت سے دشمنی ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ کہ یہ زوات کبھی بھی انقلاب لے کے آ سکتے ہیں اور ظالم کے تختے کو کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، اسی لیے ظالم ہمیشہ انسیکیور اور خوف زدہ رہتا ہے، یہ ایک توڑنے کا ریزن بنا۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جو یہ ریزن دیا بدعت کا، یہ خود اس بات کو کبھی ثابت نہیں کر پائے ہیں۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے زیادہ آپ کا وقت لیا ہو، لیکن جواب میں ابھی بڑی گنجائش ہے کہ اس کے کئی زاویے سے کئی اینگل سے جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں بہتر جانتا ہوں کہ اور بھی ہوسٹ ہیں، تو انشاءاللہ سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے زیادہ وقت لیا ہو آپ کا۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے جو ریزننگز پیش کی ہیں آئی تھنک اس سے بہت ہی واضح ہو جاتا ہے کہ جنت البقیع پر جو منظم کیا گیا تھا اس کی ریزننگ کیا ہے، اور the basic foundation was behind the destruction of جنت البقیع was دشمنان اہل بیت سے جو دشمنی تھی انہوں نے وہ ظاہر کی اپنی۔ سو آگے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا سید فرحت عباس سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال مولانا آپ سے یہ ہے کہ تعمیر نو کے سلسلے میں کیا اقدام اٹھائے گئے ہیں ہسٹری میں، اگر آپ اس پر واضح کرتے ہیں تھوڑی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کو تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جو ڈیمولیشن کی جو سیریمنی ہے، یہ جو اس کا جو سال روز ہے، اس کا جو دن ہے، واقعاً ایک بہت بڑی جنایت، بہت بڑا کرائم ہے جو کہ آل سعود نے وہابی مینٹیلٹی کیا اس کو۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی خدا۔ اور جیسا کہ قاصد صاحب نے فرمایا کہ اس کے پیچھے وہابی اس کو مدہم، اور وہابی مینٹیلٹی جو ہے اس کا جو اگر آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھیں گے تو کچھ سال پہلے، تقریباً 200-250 سال پہلے یہ اس مینٹیلٹی کو باقاعدہ کریٹ کیا گیا ہے۔ باقاعدہ کچھ طاغوتی قوتیں ان کو سامنے لے کے آئی ہیں، وہابزم کو سامنے لے کے آئی ہیں۔ وہابزم جو ہے اس کا مقابلہ اسلام، حقیقی اسلام سے ہے، اور حقیقی اسلام وہی ہے جو اہل بیت کا اسلام ہے۔ اس سے تمام طاغوت کو اول دن سے مشکل رہی ہے۔ ثقیفہ سے جہاں سے جو شروع کیا گیا تھا اسلام کے خلاف سازشیں، وہ آج بھی جاری ہیں۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کے لیے کیا ایفرٹس کی گئیں، یقینی طور پہ تاریخ میں جیسا کہ قاصد صاحب نے بیان کیا، یہ جو جنت بقیع کا جو قبرستان ہے، یہ نہ صرف یہ ہسٹوریکل اس کی ایک اہمیت ہے بلکہ ایک اسلامک اہمیت ہے اس کی۔ پیغمبر کے زمانے میں پہلی دفعہ یہاں پر جو ہے اسد بن زرارہ جو ہے پہلے انصار تھے جو یہاں پہ دفن ہوئے۔ اس کے بعد مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون کا جب انتقال ہوا، جو پیغمبر کے بہت قریبی ساتھی تھے، انہیں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جب پیغمبر کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو ان کو عثمان کے قریب دفن کیا گیا۔ جب ابراہیم کو دفن کیا گیا تو یہاں پر مدینے کے جو عام لوگ تھے انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اس زمین کو، اور اس کو قبرستان کے عنوان سے یاد کرنے لگے۔ بقیع الارقد کا نام دیا جاتا تھا پہلے اس کو، بعد میں
جو ہے وہ جنت البقیع کے نام سے اس کو یاد کیا جانے لگا۔ یہاں پر جو اس کی اہمیت ہے اس میں کہ اس میں ہمارے تقریباً 4 ائمہ علیہ السلام جو ہیں ان کی قبور ہیں، اور ان قبور کو سب سے پہلے بنو عباس کے زمانے میں بنایا گیا۔ بنو عباس کے زمانے میں جب بنو امیہ کا ظالمانہ دور ختم ہوا تو پہلے اس قبرستان کے اوپر، جیسے کہ بنو عباس کے زمانے میں نجف میں ایک چھوٹی سی ایک زری بنائی گئی امام علی کے قبرستان پہ، اسی طرح یہاں پر ائمہ کی قبروں پر زریاں بنائی گئیں۔ یہ زریاں ایسی تھیں کہ تقریباً 6 قبریں اس کے اندر تھیں، یعنی 4 قبریں 2 سے 3 میٹر کے فاصلے پر ائمہ کی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی ہیں، امام سجاد کی ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام جعفر الصادق ہیں، ان کی قبور ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر کے جو چچا ہیں عباس ابن عبد المطلب، ان کی قبر، اور ایک دو اور قبور ہیں جن کو ملا کے جو ہے اس پہ ایک مزار تھا بڑا سا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی، اور لیکن یہ کہ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً سمجھ لیجئے آج سے 150-200 سال پہلے، ابھی 92 پہلے تو انہوں نے اس کو ڈیمولش کر دیا کمپلیٹ طور پہ، تقریباً 1216 قمری ہجری کے اندر جو ہے وہ وہابیوں کی اس فکر کو آل سعود کے ساتھ ملایا گیا، اور جس میں آف کورس طاغوتی حمایتیں شامل تھیں۔ انہوں نے حملہ کیا کربلا پہ، کربلا کو انہوں نے ڈیمولش کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ تقریباً جو ہے وہاں پہ انہوں نے 20,000 افراد کو شہید کیا کربلا میں، کربلا کے روزے کو خراب کیا۔ اس کے بعد یہ واپس پلٹے، اس وقت تک یہ مدینہ پہ ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب مدینہ پہ ان کو مکمل طور پہ قبضہ ہوا 1344 ہجری میں، تقریباً 8 شوال کا دن تھا، یہ لوگ آتے ہیں مدینہ میں، اور مدینہ میں آنے کے بعد یہاں پر جنت البقیع کو ڈیمولش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے یقینی طور پہ یہ ڈیمولش ہے، یعنی تمام مزار جو ہے وہ ڈیمولش کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سادہ پتھر رکھ دیے گئے۔ وجہ ظاہر ہے ان کی جو اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان کی ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو تمام کسی بھی اسلامک فرقے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ کسی بھی جو بھی 4 مذاہب ہیں، ظاہراً وہابی مذہب جو ہے وہ حنبلی برانچ سے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام مذاہب سے ان کی فکر نہیں ملتی، کیونکہ حقیقتاً یہ ایک بہت ہی تنگ نظر اور جاہلانہ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو قرآن ہے اس کو صرف مطہر ٹچ کر سکتے ہیں، اس کی تہ تک صرف مطہر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے عجیب آیات کا سہارا لیا، جیسے فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمَعُ الصَّمْ، یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کو بہانہ بناتے ہیں کہ آپ جو اموات ہیں وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتے، البتہ اگر اس آیت پہ غور کریں تو اس کے مطالب کچھ اور ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں خداوند تعالیٰ جو ہے کافرین، جو زندہ کافرین، ان کو کہتے ہیں سمن بکمن، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ آیتیں ان کے بارے میں تھیں، ان کفار کے بارے میں تھیں جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ان غلط تفسیر انہوں نے کی، کیونکہ جہالت تھی، ائمہ سے دور تھے، تنگ نظری کے ساتھ آنے کے بعد اس آئیڈیالوجی کو پیش کیا کہ حقیقتاً مردوں سے مانگنا شرک ہے، مردوں کے قبرستان پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ قبریں جب انسان مر جاتا ہے تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بہرحال ان کی آئیڈیالوجی تھی، اس کے تحت انہوں نے اس کو حملہ کر کے اس کو ختم کیا۔ البتہ اگر آپ اس کی پیچھے تاریخ میں جائیں گے، جیسے کہ تواریخ لکھی جا چکی ہیں، تو آپ دیکھیں گے طواغیت اس میں شامل ہیں۔ اب جہاں پر آپ کا سوال اس بات کا کہ اس کی تعمیر نو کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے یا ہوئے ہیں، تو ظاہراً تو جب سے ڈیمولش ہوئے اس کے بعد سے کوئی اقدامات نہیں ہوئے، بلکہ صورتحال ورس سے ورس ہوئی ہے۔ نہ صرف جنت البقیع، جنت المعلیٰ جو ہے مکہ میں، وہاں پہ بھی قبور کو مسمار کیا گیا،
اس کے علاوہ مکہ میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زادگاہ تھی، جو پیدائش کی جگہ تھی، اسے مسمار کیا گیا. حضرت عتیجہ کے گھر کو مسمار کیا گیا. وہاں پہ لائبریری تھی جس میں امام علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطی نسخے موجود تھے، انہیں اس کو آگ لگائی گئی. تو مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز ریورس ہوتی، مطلب چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں. اس کے علاوہ مدینہ میں جتنے بھی ہسٹوریکل سائٹس تھیں، مسجد رد شمس اور جتنی بھی سائٹس تھیں، ان سب کو بہت ہی گریجول انداز میں ان کو سب کو ڈیمالش کیا گیا ہے. اب دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے کہ اس کے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اقدامات جب تک ہم روٹ کاز کو ختم نہیں کریں گے، آپ کسی بھی پریکٹیکل اقدام آپ نہیں اٹھا سکتے. ہم باتیں کر سکتے ہیں، ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اقدامات نہیں ہو سکتے. وہاں بھی جو فکر ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ہنود اور یہود کے سلسلے ہیں، لنک ہیں. جب تک یہ لنک باقی ہیں، یہ فکر جو ہے مسلمانوں کو تباہ کرتی رہے گی. اسلام مطلب یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، حقیقت میں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اہل سنت کے کافی لوگوں کو شہید کیا ہے، اہل سنت کے جو مزار ہیں ان کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. تو یہ اوورآل بالکل ایک کلٹ ہے. یہ اسلام میں ایک کلٹ کی شکل رکھتا ہے. ان کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال میں پاز لیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ فالو اپ کرنا چاہیں تو میں سوال کا جواب دے سکتا ہوں آپ کو. جزاک اللہ مولانا. آئی تھنک کوئی فالو اپ سوال تو نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ یوتھ کو فار دا نیکسٹ جنریشن ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک دس روٹ کاز فارورڈ. اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمارے بیچ ذاکر اہل بیت جناب عمار حیدر صاحب موجود ہیں. آئیے قبلہ سے بات کرتے ہیں. قبلہ، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم شیعان حیدر کرار کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو ہم عام کیا جائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام علماء مولانا سید فرحت عباس صاحب اور مولانا قاصد عباس حسینی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ان ٹاپکس کو، ان موضوعات کو کور بھی کیا ہے. لیکن ہماری شیعان حیدر کرار کی کیا ذمہ داری ہے اور اسے کیسے عام کیا جائے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مولا کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور اپنی جانوں اور دولت کو ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہم میں سے ہیں اور وہ ہماری طرف ہی آئیں گے. یہ مولا کائنات کا یہ قول ہے. اور 8 شوال آج کا دن بہت ہی غمزدہ ہے. در حقیقت علماء کے نزدیک 8 شوال عاشور سے کم نہیں ہے. جس طرح ہم روز عاشور کو جس انداز سے غم کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، یا جس انداز سے بھی ہم اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس خطبہ بھی ہے، شعراء بھی ہے. پروردگار عالم نے جس ہستی کو جس انداز سے صلاحیت عطا کی ہے، وہ اس انداز سے اپنے غم کو اظہار کرتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی مصیبت کا ذکر کرتا ہے. چونکہ یہ مجالس در حقیقت جو اہل بیت کے غم میں برپا کی جاتی ہے، ان مجالس میں ذکر خدا کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اور ان اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے گئے مظالم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ مجالس ہمارے لیے ہدایت کا سبب بھی بنتی ہے. اسی طرح شعراء کے لیے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ شاعر جب شعر کہتا ہے تو در حقیقت ہماری مدح میں شاعر جب شعر کہتا ہے وہ ہمارا مددگار ہوتا ہے. اور غیبت کبریٰ میں یہ شعراء اور تمام خطباء ذاکرین کی بھی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں، اہل بیت کی مدح بھی کریں، چونکہ
جب خطبہ کو یہ صلاحیت پروردگار عالم نے عطا کی ہے تو وہ اپنے انداز سے اس کا احتجاج بھی کریں خطابت کے ذریعے، اور جس افراد کو جلوس نکال سکتے ہیں وہ جلوس کے ذریعے احتجاج کریں جب ظالموں نے جو ظلم کیا ہے، چونکہ یہ احتجاج ہم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھا ہے، چونکہ مولا کائنات بھی دربار میں جا کر ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب کبھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز کو بلند کرنا یہ ہر فرد پر لازم اور واجب ہے۔ اس کے لیے کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی فرقے کی قید نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے گزشتہ کئی برسوں سے 8 شوال کے یوم پر مجالس کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور ان ظالموں کے مظالم کو ہم اپنی نسلوں میں منتقل بھی کرتے ہیں کہ کیا کیا ظلم ڈھائے گئے ہیں اور ہم کس طرح سے اس پیغام کو عام کریں۔ بات وہی ہے کہ جب خطیب کو اگر خطابت کا فن آتا ہے تو اپنے خطابت کے ذریعے اس پیغام کو عام کرے۔ شاعر اچھا شعر کہتا ہے، سخن فہم ہے، تو شاعری کے ذریعے اس پیغام کو عام کرے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر اسے پروردگار عالم نے صلاحیت دی ہے تو وہ سوشل میڈیا پر اس پیغام کو عام کرے، کہ یہ کہہ دیں کہ ایک 2 لائن کا ایک میسیج لکھ دے کہ میں احتجاج کرتا ہوں ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے جنت البقیع میں خبروں کو مسمار کیا ہے۔ در حقیقت ہم اپنے گھروں میں بھی اگر چاہتے ہیں اپنی نسلوں میں یہ پیغام منتقل کریں تو 1 یا 2 لائن کے میسیج لکھ دیں۔ ہم اپنے جابس پر بھی وہ میسیج لگا سکتے ہیں، چاہے اگر کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو، اپنے آفیسز میں بھی صرف 2 لائن کا ایک پیغام بھی لکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کہ اب ایک لائن لکھ دیے کہ I shed tears when I see the broken graves for the last 100 years۔ آپ انگریزی میں 2 لائن لکھ کے لگا دیں، اپنے جاب پہ ہی لگا دیں کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ why do you shed tears for the broken graves، یہ broken graves کیا ہے، آخر یہ کیوں تم رو رہے ہو، تو جب لوگ سوال کریں گے تو پھر تم انہیں بتائیں گے کہ کیا کیا ظلم ہوا ہے، کہ اسی طرح سے پیغام کو اور اچھے انداز سے عام کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ 1-2 لائن ایسے لکھ کے اپنے اسٹیٹس پہ بھی ڈال سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپس پہ، سوشل میڈیا پہ آپ پھیلا سکتے ہیں۔ یعنی کہ پروردگار عالم جس کو جس انداز سے صلاحیت دیا ہے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اہل بیت پہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا دفاع بھی کریں اور جو ہے احتجاج بھی کریں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سوال ہے یا جی مولانا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خبروں پر جانا اور خبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنا اسلام کی نظر میں یہ فعل بدعت نہیں ہے؟ اس پر آپ ذرا وضاحت فرمائیں گے پلیز؟ ہاں ٹھیک ہے، چونکہ خبروں پر جانا اس حوالے سے مولانا قاصد عباس حسینی نے بھی بہت اچھے انداز سے کہا بھی ہے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو صاحبان امر ہے۔ یعنی کہ پروردگار، اور جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، ہم خدا کو جانتے ہیں، رسول کو جانتے ہیں، یہاں اول الامر سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا یہاں اول الامر سے مراد علی، حسن، حسین، علی ابن الحسین اور امام محمد باقر علیہ السلام اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پیغمبر اکرم نے لیے۔ کہا ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ معصوم فرماتے ہیں اول الامر سے مراد علی اور زہرا کی اولاد ہے، وہ تمام ائمہ معصومین ہیں۔ اب آپ آئیے جنت البقیع میں دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور امام حسن مجتبی کون ہے؟ یہ فرزند مصطفیٰ ہے، یہ ولی خدا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ولی کی قبر کو تم نے ڈھا دیا ہے،
تم نے مسمار کر دیا ہے. اگر ان ولی خدا کا تم نے احترام نہیں کیا تو پروردگار اس کی اطاعت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. جب تم نے فرزند مصطفیٰ امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام جو رسول خدا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی خبروں کو تم نے ڈھا دیا ہے، ان کی خبروں کو تم نے مسمار کر دیا ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رسول کی اطاعت. جب اولاد رسول کی خبروں کو تم نے ڈھا دیا ہے تو پھر رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اور اولي الامر منکم، یہ تو اولي الامر ہے، یہی تو اولي الامر ہے، یہی صاحبان امر ہے جب پیغمبر اکرم نے ان کے ایک ایک کے نام لے کر بتائے ہیں. اور در حقیقت یہ خبروں کا ڈھائے جانا ہی یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو ان دشمنوں کو جو بغض اور عداوت تھی، اسی بنا پر ان خبروں کو ڈھا دیا گیا ہے. اور چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت. یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے. اب یہ خبروں پر جانا، ان ہستیوں کے اہل بیت کے گھرانے کے خبروں پر جانا اور ان کی خبروں پر فاتحہ کرنا، ان کی خبروں کی دیکھ بھال کرنا، دعا کرنا، یہی تو اجر رسالت ہے. اور ظالموں نے ان خبروں کو مسمار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اجر رسالت کی توہین کیسے کی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی توہین کیسے کی ہے ان ظالموں نے. جزاک اللہ مولانا. آئیے مومنین، ہمارے ساتھ مہدی رضوی شاعر اہل بیت بھی جڑے ہوئے ہیں، اور مہدی رضوی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس تحریک میں نوجوانوں کو کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے. اور شاعر اہل بیت مہدی رضوی صاحب ہیوسٹن میں کافی ایکٹیو ممبر ہیں ہمارے شیعہ کمیونٹی کے. ہمارے سامعین جاننا چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں نوجوانوں کو ہم کس طرح شامل کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامل کرنے کا میں یہ نوٹس کر رہا ہوں، اور میں نے کافی یوتھ سے اس کے بارے میں سوال یہ کیا کہ عید کے بعد والے ویکینڈز پہ آپ کا کیا پلان ہے. 99% جو یوتھ ہے ان کا جواب عید ملن پارٹیز کے تعلق سے ہے. حالانکہ 8 شوال زیادہ دور نہیں ہے، لیکن جو بالکل آنے والا ویکینڈ پہ اگر آپ کسی یوتھ سے پوچھیں آپ کا کیا پلان ہے اس آنے والے دنوں میں، تو ان کا یہ رجحان اس طرف نہیں ہے جنت البقیع کی طرف. ہو سکتا ہے امام بارگاہ میں ہر امام بارگاہ میں الحمدللہ ہر سینٹر میں بقیع کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن وہ آڈینس خاص طور پہ یوتھ کی آڈینس اس میں نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بات یوتھ سے پہلے یہ بات ہمارے سنڈے اسکولز میں بھی عام کرنی چاہیے. یہ بات شروع سے یہ عام ہونی چاہیے. دیکھیے ہم کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بس اتنا، میں نے جب میں سنڈے اسکول میں تھا میں نے بچوں کو میں پڑھا رہا تھا، میں نے ائمہ کے روزوں کی تصویریں دکھائی. یہ 8ویں امام کا روزہ ہے، اور یہ امام حسین کا روزہ ہے، اور یہ ہمارے دوسرے امام اور ہمارے باقی ائمہ کے قبور ہے. بس میں نے صرف فوٹوز بتائی ان کو. بچوں نے خود سوال کیا کہ وائی از دس لکنگ دا وے دس لکس، ویئر از دا روزہ. مجھے بولنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑی، بچوں نے خود سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ روزے ہیں اور یہ روزہ ایسا کیوں ہے، یہاں روزہ نہیں ہے، وائی. یہ جو وائی ہے یہ بچوں میں آپ شروع سے آپ اس کو انکلکیٹ کریں، اور پروگرامز ایسے رکھیں کہ بچے آنے والے رمضان میں ان کو تیار کریں کہ بھائی ایک پروگرام ہونے والا ہے جس میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جو بالکل رمضان کے بعد ہے،
اور یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے. آپ اس میں حصہ لیں اور وہ اپنے طریقے سے حصہ لیں. جیسا کہ آپ ایک عام پوئٹری کمپٹیشن رکھ دیں کہ بھائی بقی کے تعلق سے 10 لائن لکھ کر آپ سبمٹ کریں, ہم آپ کو انعام دیں گے. آپ پروز لکھیں, آپ ایک چھوٹی سی بقی کے تعلق سے کوئی ایون ایک پکچر, ایک میم یا کچھ بھی ایک چیز آپ بنا کے اس کو سبمٹ کریں, ہم آپ کو اس کے بارے میں آپ کو انعام دیں گے اور ہم وہ کریں گے. تو یہ آپ کو پورا 1 مہینہ مل رہا ہے رمضان کا بچوں کو بقی کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو ہم کو چاہیے کہ بچوں کو انوالو کریں اور ان کو شروع سے پہلے رمضان سے ان کو بتائیں کہ 8 شوال آنے والی ہے, اور بقی کے پوسٹرز اپنے اپنے امام بارگاہوں میں پہلی رمضان سے لگا کر رکھیں. یہ نہیں کہ جب کوئی لوگ نہیں آئیں گے عید کے بعد آپ نے بقی کا پوسٹر لگایا ہوا ہے. تو یہ ہم کو کرنا چاہیے. میرا جہاں تک خیال ہے, اگر آپ لوگ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے پروفیسر عابد صاحب بھی میرے خیال سے ایجوکیشن ہی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی ڈیل کرتے ہیں ان چیزوں میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ منتھ کو ہم اگر برابر سے یوٹیلائز کریں تو خود بخود آمادہ ہوگا. اور اگلے سال جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اگلے ویکینڈ عید کے آپ کیا کر رہے ہیں, تو اس میں ٹھیک ہے عید ملن پارٹی آپ ضرور کریں اور اپنے اقربا سے ضرور ملیں, لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہوگی کہ ہم جنت البقیع, انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں کچھ پریپیئر کر رہے ہیں. جزاک اللہ میری بھائی. آپ دنیا میں بہت مشہور شاعر اہل بیت بھی ہیں. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی کلام پیش کریں آج کی تاریخ کے. جی بہت شکریہ آپ کا اور تمام علماء کا, خاص طور پہ قاصد حسینی صاحب, قبلہ فرحت عباس صاحب, اور ہمارے مولانا عمار حیدر صاحب. اور مہدی تمہارا بہت ماشاءاللہ شکریہ, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بہت ہی تسلی ہوئی کہ مطلب اس فورم پہ اور اس موضوع پہ جو ہے ہم جو ہیں وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں. میں بس اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مہدی تم نے جو بات شروع کی ہے کہ ہم اس کو اپنے نوجوانوں میں اور بچوں سے شروع کر کے اور اسی کو ہم آگے کے لیول پہ لے جانا چاہیے, اور اس کو ہم کیا انہدام جنت البقیع کی کانفرنس کے طور پہ ہم اس کو لے کر جائیں, جس میں پھر ہمارے یوتھ جو ہیں, جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, جو کالجز میں ہیں, وہ اس کانفرنس میں شامل ہوں, ان کے اندر اویئرنیس آئے, اور پھر اسی کو بڑھاتے ہوئے ہم پھر ملکی سطح پر لے کر جائیں, اور پھر ملکی سطح پر لے جانے کے بعد انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں. کیونکہ ابھی آپ غور کریے کہ 2225 جو ہے پورا اس کو انہدام جنت البقیع کو پورا 100 سال ہو جائیں گے. تو اگر ہم اس پریشر کو اور اس توانائی کو ابھی سے استعمال کرنا شروع کریں, اپنی جنریشن سے لے کر بزرگ تو اس میں جانتے ہیں ان چیزوں کو, اور وہ بزرگ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو بتائیں, کانفرنس منعقد کریں جس میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے مباحثے ہوں اور لوگ بیان کریں کہ یہ کیوں واقعہ پیش ہوا اور کیا ہوا, اہل بیت سے محبت کے حوالے سے ساری چیزوں کا ایک پورا ایک جو ہے مطلب ایک اگر ہم بین الاقوامی طور پہ ایک پریشر ڈیولپ کریں گے, تو کیونکہ وہ ٹھیک ہے وہ سعودیہ میں یہ ان ہستیوں کے مزارات ہیں, تو لیکن ان ہستیوں کے ماننے والے پوری دنیا میں, اس پوری کائنات میں موجود ہیں, تو ان کی فکر, ان کی جذبات, ان کے احساسات کی ترجمانی ان تک جانی چاہیے, ایک پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے, اور اس سلسلے میں پھر آگے اقدامات جو کر سکتے ہیں قانونی طور پہ وہ آگے کرنا چاہیے. یہ میرا تو بہرحال آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیے. میں جنت البقیع کے حوالے سے, انہدام جنت البقیع کے حوالے سے بیوی کے ایک کلام پیش کرتا ہوں کہ دھوپ میں ہے
قبر زہرا اور جہاں خاموش ہے. اور یہ جو جہاں خاموش ہے اسی کو ہمیں بتانا ہے, اسی کو بیدار کرنا ہے کہ دھوپ میں ہے قبر زہرا اور جہاں خاموش ہے. ارے بین کرتی ہے فضا اور جہاں خاموش ہے. ایک شمع تک جلا سکے نہیں ہم قبر پہ, ایک شمع تک جلا سکے نہیں ہم قبر پہ. ظلم کی ہے انتہا اور جہاں خاموش ہے. مرقد زہرا کی مسماری کا منظر دیکھ کے, مرقد زہرا کی مسماری کا منظر دیکھ کے آسمان ہے رو رہا اور جہاں خاموش ہے. دھوپ میں ہے قبر زہرا اور جہاں خاموش. اور وہ در جس در پہ ستارے آتے ہوں, سوچئے کہ عرش سے آتا ہو تارا جس کے در پہ سوچئے, عرش سے آتا ہو تارا جس کے در پہ سوچئے. ہائے وہی در جلا اور جہاں خاموش ہے. دھوپ میں ہے قبر زہرا اور جہاں خاموش ہے. ارے قبر زہرا قسم پرسی کی عجب عالم میں ہے. ارے یہ ظلم ناروا اور جہاں خاموش ہے. پوری امت اسلامیہ کے لیے فکر ہے کہ غیرت اسلام پر ایک ضرب ہے زہرا کی کا, غیرت اسلام پر ایک ضرب ہے زہرا کی کا. رو رہے ہیں مصطفیٰ اور جہاں خاموش ہے. دھوپ میں ہے قبر زہرا اور جہاں خاموش ہے. ایک مسائل کا بند ہے کہ آیا تطہیر کی مصداق تھی جو بیبیاں, ارے پی گئی وہ بیریدا اور جہاں خاموش ہے. اور جب ہم نبی کی بات کریں
کہ کٹ رہی ہے کند خنجر سے زمین گرم پر، تو سگا ہے مصطفیٰ اور جہاں خاموش ہے، دھوپ میں ہے قبر زہرا اور جہاں خاموش ہے. مقطع سے کہ ہے دعائے فاطمہ زہرا کا بھی یہ اثر، ہے دعائے فاطمہ زہرا کا بھی یہ اثر، کہ کر رہے ہیں ہم بکا، کر رہے ہیں ہم بکا اور جہاں خاموش ہے، دھوپ میں ہے قبر زہرا اور جہاں خاموش ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بڑی عنایت. آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. میں بقی آرگنائزیشن کی جانب سے تمام علماء، ذاکرین، شاعر اہل بیت کا دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.